इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 583 मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे बड़ा मसला वक्त की कमी का था। कुछ देर में सूरज निकल आता तो हम कुछ भी ना कर पाते। अभी अंधेरा हमारे लिए पर्दा फराहम कर रहा था और अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले हमें अपना काम ख़त्म करना था, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में। गार्ड मज़ीद कुछ बताने पर आमादा नज़र ना आता था, या शायद इतना ही जानता था जितना बता चुका था। अगर वो कुछ छुपा रहा था तो उससे सच उगलवाने के लिए मौसर तरीके आजमाए जा सकते थे, मगर अमलन कुछ करने का वक्त तफ्तीश में गुजार के हम खुद अपने लिए वो मसाइल पैदा कर सकते थे जो आखिरकार हमारे मंसूबे की नाकामी का सबब बन जाते। मैंने गालिब को देखा तो वो भी गार्ड पर नज़र रखे किसी सोच में मुब्तला था। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी के दुश्मन हो रहे हो? उसने तलखी से कहा। क्या तुम खुद अपनी ज़िंदगी के दुश्मन नहीं हो? जो कुछ तुम कर रहे हो ये जीने के ढंग तो नहीं है। जाके देखो तुम्हारी उम्र के लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। होटलों, नाइट क्लबों से लेकर अपनी ख्वाब गाहों तक कहाँ कहाँ किस किस की आगोश में समाये हुए हैं। राहत तासूदगी के एहसास की दौलत के साथ मैंने उसके सर पर मुक्का मारा। वो चकरा के गिरा और फिर खड़ा हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि हर शख्स के जीने का अंदाज अलग है और अपना है। चुनाचे ऐसे ही हम सब अपनी अपनी मौत मरेंगे, अपने वक्त पर, अपने अंदाज में। ना तुम मेरी मौत के वक्त का तयन कर सकते हो और ना ये बता सकते हो कि मुझे मौत कैसे आएगी। इस तरह मैं क्या कह सकता हूँ कि फ़लसफ़ी की औलाद। मैंने फिर उसके मुक्का मारा और उसका सर लकड़ी की दीवार से टकराया। ज़िंदगी और मौत के इसरार और रमूज़ मत समझा हमें। ये बताओ कि शीशे का खाली ताबूत किसने रखवाया था और क्यों? मैंने उनसे भी 5000 लिए थे। उन्होंने कहा था कि तुम कोई सवाल नहीं करोगे। वो बोला। सिर्फ खामोश रहने के 5000 दिए थे उन्होंने। फिर मुझे क्या ज़रूरत थी उनसे नाम पता पूछने की और शीशे के बॉक्स बनवा के मेरे पास रखवाने का मकसद मालूम करने की। जब मैं एक लाश वाला ताबूत ले जाने पर तैयार हो गया था तो उस खाली ताबूत पर मुझे क्या एतराज़ हो सकता था जिसमें कुछ भी नहीं था। मैंने गालिब की तरफ देखा तो वो भी उलझन में मुब्तला नजर आया। गार्ड या तो सच बोल रहा था या झूठ बोलने का माहिर फन था। यह हो सकता था कि दिलावर एंड कंपनी ने ताबूत खाली ही रखवा दिया हो। गालिब ने भी सिर्फ ताबूत देखा था। उसने ताबूत लाने वालों की सूरत भी नहीं देखी थी और दूर से ताबूत के अंदर कुछ नजर आना मुहाल था। मैंने गालिब की तरफ देखा। क्या पता ये ठीक कह रहा हो? गालिब ने सर हिलाया। अभी इसकी बात मान लेने के सिवा चारा नहीं। याद करो तुमने क्या देखा था? गालिब का चेहरा सपाट रहा। सिर्फ ताबूत में करीब जाने का रिस्क नहीं ले सकता था और दूर से अंधेरे में क्या नजर आ सकता था। ओके, फिलहाल हम मान लेते हैं कि ताबूत खाली था और ये भी चाल होगी दुश्मनों की। वो चाहते होंगे कि जब ताबूत लाया जाए तो हम देख लें, लेकिन उसके हुसूल की कोशिश करें तो ये खवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश साबित हो। वो अपने मकसद में कामयाब रहे। अब सवाल ये पैदा होता है मिर्जा जी कि उन्होंने शैला को और मोहसिन के बेटे को कहाँ रखा होगा। वो उसी ट्रेन की किसी भी बोगी में हो सकते हैं। मैंने कहा किसी भी बोगी में? मालगाड़ी तो बहुत लंबी है, 50 बोगियां तो होंगी इसमें 52 बोगियां हैं। गार्ड बोला। मैंने इस इत्तला को नज़रअंदाज कर दिया। उनके पास तो बस 2 ही बोगियां हैं। 2 बोगियां तो उन्होंने अपना माल भेजने के लिए हासिल की थी। गालिब ने कहा। ख्वाजा सीमेंट वालों की बुकिंग मनसूख करा के। लेकिन इस ड्रामे का मकसद हमें गुमराह करना भी तो हो सकता है। वो जानते हैं कि हम उनके पीछे लगे हुए हैं और उनकी तमाम नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं। उनके हर काम, हर मंसूबे की तफसील जान लेते हैं और किसी ना किसी जरिए से हमें सब मालूमात हासिल हो जाती हैं। शक तो मुझे भी है कि सबसे आगे और पीछे वाली बोगियों में कुछ नहीं होगा। ये महज धोखा देने की कार्रवाई है। मैंने उससे इत्तफाक किया। असल माल किसी और बोगी में होगा, गालबन इसी ऑयल टैंकर में, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन गार्ड साहिब तो जानते होंगे। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि कौन सी बोगी किसकी है और उसमें किस किस्म का सामान है। लेकिन ये जमानत नहीं दे सकता कि सामान वही होगा जो जाहिर किया गया है। मैं किसी बॉक्स या पेटी, बोरी या बिल्टी को खोलकर नहीं देखता, देख भी नहीं सकता। गार्ड ने कहा। वो फहरिस्त कहाँ है जिसमें बोगियां बुक कराने वालों के नाम हैं?
گارڈ نے کاغذات کا ایک پلندہ مجھے تھما دیا جو ایک شیلف پر رکھا ہوا تھا۔ تم کیا پڑھو گی اس تحریر کو؟ کاربن کاپی ہے اور وہ بھی ریلوے لائن والوں کے ہاتھ کی۔ عدالت کے منشی اور تھانے کے محرر یا ڈاکٹر کے نسخے کی طرح یہ بھی ایسی زبان ہے۔ غالب نے کہا، اچھا بک بک مت کرو، تم پڑھ کے بتاؤ۔ جب تمہیں ہندی نہیں آتی، گارڈ نے کہا، تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے وہی پڑھا ہے جو لکھا ہوا ہے؟ میں مشتعل ہو کے اسے جان سے مار دیتا مگر غالب نے مجھے روک لیا۔ گارڈ پہلے ہی زخمی تھا اور معمولی مار بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ فضول بولنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ 2 منٹ میں اس کی ساری ہڈیاں توڑ کے اسے چلتی گاڑی سے نیچے پھینکا جا سکتا تھا، مگر ابھی ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ ہم ہر بوگی کو چیک کریں گے۔ غالب نے کہا، ہم تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم سے تعاون کروں۔ گارڈ نے غالب کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے سرکار، میں تعاون کروں گا اپنی جان بچانے کے لیے۔ مجھے بہت کم امید ہے کہ تم میری جان بخشی کرو، لیکن کوشش مجھے ضرور کرنی چاہیے زندہ رہنے کی۔ میں نے کہا، تم فیرس کو چھوڑو، ٹرین روکو۔ ٹرین روکوں یہاں؟ وہ بوکھلا گیا۔ ہاں، اسی جگہ بریک لگاؤ۔ میں نے اسے گالی دے کر کہا، ہم تلاشی لیں گے پوری ٹرین کی۔ پوری ٹرین کی؟ غالب نے کہا، لیکن کیسے؟ سب بوگیاں مکفل ہیں، سیل لگی ہوئی ہے سب پر۔ گارڈ پریشان ہو کر بولا، سیل اور کفل توڑنا ہمیں آتا ہے، اسٹیشن بہت قریب ہے۔ گارڈ نے کہا۔ میں نے کہا، کون سا اسٹیشن؟ کیا وہاں گاڑی رکے گی؟ نہیں، بہت چھوٹا سا قصباتی اسٹیشن ہے، بس تو پھر گاڑی کو اسٹیشن پر روک لو۔ میں نے ایک نیا خیال آتے ہی کہا، اسٹیشن کا عملہ کتنی افراد پر مشتمل ہے؟ 3-4 افراد ہوں گے، اسٹیشن ماسٹر جو بکنگ کلرک بھی ہے، 2 لائن مین، ان میں سے ایک کانٹا بدلتا ہے، شاید کوئی بنگی چپراسی بھی ہوگا۔ صفائی کا کام کرنے کے لیے 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ان کا رابطہ اگلے اسٹیشن سے ہوگا، وہ انہیں سگنل دیتے ہوں گے کہ مخالف سمت سے آنے والی ٹرین کے لیے کون سی لائن خالی ہے۔ ویسے تو اگلے اسٹیشن والوں کو معلوم ہوتا ہے، پھر بھی کلیئرنس ضروری ہوتی ہے کہ غلطی سے بھی حادثہ نہ ہو۔ گارڈ نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، اب کلیئرنس ہماری مرضی سے دی جائے گی، تمہارا کام ختم۔ گارڈ کے چہرے کا رنگ لمحے بھر کے لیے تبدیل ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میرا منصوبہ کیا ہے۔ ایسا مت کرو، بہت سے بے گناہ مارے جائیں گے اگر ٹرینوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی۔ وہ چلایا۔ میں نے کہا، 1000-2000 بے گناہ دنیا میں ہر روز مارے جاتے ہیں۔ جنگ میں لڑنے والے کم مرتے ہیں، بے گناہ شہری زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ زلزلہ، سیلاب، بارش نہ ہونے سے قحط پڑ جائے، ایٹم بم گرے، ہر صورت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بوڑھے، بچے، عورتیں سب بے گناہ ہی مرتے ہیں، لیکن یہ تو ازل سے ہو رہا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا، خواہ تم اسے نوشتہ تقدیر کہو یا قدرت کی ستم ظریفی، مگر تم ہونی کو انہونی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، آؤٹر سگنل گزرا ہے ابھی ابھی، بریک لگاؤ۔ اس نے چیخ کر کہا، نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، تم مجھے مار دو مگر میں اس قتل عام کے منصوبے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تم اس ٹرین کو کسی مسافر گاڑی سے لڑانا چاہتے ہو، یہ ضروری تو نہیں کہ سامنے سے مسافر گاڑی ہی آ رہی ہو۔ غالب نے میرے پلان کو سمجھنے کے بعد کہا، اگلے 1 گھنٹے میں سامنے سے کتنی گاڑیاں آئیں گی؟ جس حساب سے گاڑیاں کراس کرتی رہی ہیں اس سے تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کم سے کم 10۔ میں نے کہا، ان میں سے 6-7 مسافر گاڑیاں ہوں گی، 1 مال گاڑی اور 1 آئل ایکسپریس۔ گارڈ نے کہا، جو اب کچھ مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ آئل ایکسپریس؟ تیل لے جانے والی تیز رفتار گاڑی؟ میں نے کہا، اس کا کیا ٹائم ہے؟ اگر لیٹ نہ ہو تو 8:15 8:30 کے درمیان وہ یہاں سے گزرے گی، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، تم اب بریک لگاؤ گے یا میں تمہارا کام تمام کر کے یہ کام کروں؟ گارڈ نے ایمرجنسی بریک لگائے۔ گاڑی کی رفتار ایک دم کم ہو گئی۔ ویکیوم کی آواز کے ساتھ ہی لوہے کے پہیوں پر بریک رگڑنے کی کرخت آواز سنائی دینے لگی۔ پہیے جاموں کے لائنوں پر پھسلتے جا رہے تھے اور لوہے کی رگڑ سے ریلوے لائن پر چنگاریاں اڑنے لگی تھیں۔ غالب نے جھانک کر باہر دیکھا، صرف ایک پلیٹ فارم ہے، 1 یا 2 کمروں کی چھوٹی سی عمارت ہے۔ صرف ایک شخص پلیٹ فارم پر کھڑا ہوا ہے، اب دوسرا بھی نکل آیا ہے۔ میں غالب کی رننگ کمنٹری سن رہا تھا مگر گارڈ کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ اسے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور میرے ریوالور پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، میرا وہی ہاتھ گھوما جس میں ریوالور تھا۔ ضرب اس کے چہرے کی بجائے کچھ نیچے پڑی، اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ایک جھٹکے سے وہ پیچھے گیا اور توازن کھو بیٹھا۔ میرا خیال ہے کہ نیچے گرنے سے پہلے ہی اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ چند سیکنڈ بعد میں نے اسے ریلوے لائن سے لڑک کر نیچے کی جانب ایک گڑھے میں گرتے دیکھا، جہاں وہ ساکت پڑا رہا۔
اس کا سر اتنا پیچھے کی طرف بوڑھا ہوا تھا کہ موزی کا خیز لگتا تھا، اور یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ اس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا غالب صاحب ایکشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایک دم پروگرام کیسے بدل گیا؟ کوئی پروگرام نہیں بدلا، میں نے کہا۔ اسٹیشن پر گاڑی رکوانا ہمارے پلان میں شامل نہیں تھا۔ غالب نے کہا گاڑی جنگل میں کھڑی ہو یا اس ویران اسٹیشن پر کیا فرق پڑتا ہے؟ نازو کو بھی بتا دینا ضروری تھا، اسے خود معلوم ہو جائے گا۔ جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا نیچے اتر کے اطمینان سے چلتے جاؤ، اسٹیشن کے عملے کو میں قابو کر لیتا ہوں۔ تم نازو کے ساتھ مل کے ٹرین کے ڈرائیور کو ساتھ لے آؤ۔ ٹرین ڈرائیور پیچھے دیکھ رہا ہے، غالب بولا، کہیں اسے شک نہ ہو جائے۔ شک ہونے دو، وہ ٹرین لے کر فرار نہیں ہوگا اور نہ ٹرین چھوڑ کر، میں نے پلیٹ فارم پر کودتے ہوئے کہا۔ آگے میں نے نازو کو پلیٹ فارم پر اترتے دیکھا، شاید اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ عمل کی گھڑی آ گئی ہے۔ پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے دونوں افراد میں سے کون اسٹیشن ماسٹر تھا اور کون لائن مین، یہ ان کی صورت دیکھ کر نہیں بتایا جا سکتا۔ تم سیدھے نکل جاؤ، میں نے غالب سے کہا۔ وہ دیکھو ڈرائیور اتر کے آ رہا ہے، آگے کہیں کانٹا بدلنے والا ملے گا، تم اسے پکڑ لاؤ۔ نازو کو اپنے ساتھ لے جاؤ اگر چاہو۔ میں ایسا ضرور چاہوں گا، غالب نے کہا۔ میں اطمینان سے چلتا ہوا اس دھوتی والے کی طرف بڑھا جو ٹرین کے رکنے پر اور گارڈ کے نظر نہ آنے پر حیران پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ 40-45 سال کا چمرک شخص تھا۔ تم اسٹیشن ماسٹر ہو؟ میں نے کہا۔ اس کے ساتھی نسبتاً صحت مند اور جوان لڑکے نے تیز لہجے میں کہا، اور نہیں تو کیا تم ہو؟ میں نے جملہ پورا ہوتے ہی اس کے منہ پر ایسا چانٹا مارا کہ وہ پہنچ کا رہ گیا۔ اسے قطعی امید نہ تھی کہ میرا رد عمل اتنا شدید بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا گال تمانچے سے لال پڑ گیا تھا۔ تم سے کس نے بھونکنے کو کہا ہے؟ میں نے کہا۔ وہ ابھی تک گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا جہاں میری 4 انگلیوں کے واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ مجھے کتا کہا تم نے؟ میں نے اس کو آگے بڑھتا دیکھا اور اس کے دوسرے گال پر دوسری ہاتھ سے زیادہ بھرپور تمانچہ مارا۔ تم بلا وجہ بھونکنے والے کتے ہو، میں نے صاف لہجے میں کہا۔ اجی یہ سب کیا ہے؟ کاہے کی مارا ماری ہے؟ دھوتی والا اسٹیشن ماسٹر بد خواص ہو کے بولا۔ کون ہو تم آخر اور گارڈ بابو کہاں ہیں؟ وہ پرلوک گئے ہیں، میں نے یوں کہا جیسے وہ کسی کام سے گئے ہیں اور لوٹ کر آئیں گے۔ بڑی مشکل سے بھیجا ہے انہیں خم نے۔ 2 جامپڑ کھا کے حوصلہ ہار جانے والا لڑکا اب مجھے کینہ پرور نظروں سے گھور رہا تھا اور یہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حلیے سے اور انداز گفتگو سے تو میں بدماش نہیں لگتا، مگر میرے جیسے جسم والے شخص سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی خاطر لڑنا کس حد تک گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے۔ میری قوت کا اندازہ اس نے تھپڑوں سے ضرور کر لیا ہوگا۔ میرے جاریانہ عزائم تعارف کے انداز ہی سے واضح ہو گئے تھے۔ اس نے آخرکار بے عزتی کو پی جانے کا غیر جذباتی فیصلہ کیا۔ سوائے ایک شخص کے کسی نے یہ بے عزتی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کی جوابی کارروائی کا انجام کیا ہوگا یہ سمجھنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ میں پوچھتا ہوں جی کہ یہ گاڑی یہاں کیوں رکی ہوئی ہے؟ اسٹیشن ماسٹر نے کہا۔ اور اسے کیوں مار رہے ہو تم؟ میں نے کہا اسے بات کرنے کی تمیز سکھانا ضروری تھا۔ گاڑی یہاں میں نے نہیں روکی، گارڈ بابو نے رکوائی ہے۔ پر کیوں جی؟ وہ بولا، یہاں تو سٹاپ نہیں ہے، اس کا سگنل بھی کھلا ہوا ہے۔ گارڈ بابو خود کہاں ہے آخر؟ اب میں نے ایک چانٹا اسٹیشن ماسٹر کے بھی رسید کیا۔ ابھی بتایا تھا کہ وہ پرلوک گئے ہیں، کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ اس نے ایک چیخ ماری۔ حجی مار دیا منہ پر، اتنے زور کا چانٹا مار دیا۔ ابے تو کیا کھڑا منہ دیکھ رہا ہے میرا؟ وہ اپنا منہ دیکھ رہا ہے، میں نے کہا۔ اس کے دونوں جبڑے ہل گئے ہیں نا۔ لو وہ اپنے ڈرائیور صاحب بھی آ گئے، ان سے پوچھو گاڑی کیوں روک دی انہوں نے، کہیں ان کا ارادہ بھی پرلوک جانے کا نہ ہو۔ سب کو پرلوک بھیج کے خود کیا نرک میں جاؤ گے؟ لڑکا غصے سے بولا۔ میرے ابا کو کیوں مارتے ہو؟ میں نے کہا یہ حرامی تمہارا بیٹا ہے۔ حرامی بولا جی اسٹیشن ماسٹر اچھلا۔ ابھی تو سن رہے سب چپ چاپ، یہ تیری ماں پر الزام لگاتے ہیں جی، تیرے باپ کو مارتے ہیں جی، تو اصلی حرامی ہے۔ ابھی میرے کو معلوم ہو گیا جی۔ میں نے اسے گھما کر کہا اندر چلو سور کے بچے۔ لڑکا ایک دم پلٹ کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا، وہ بل بلا کے دورہ ہو گیا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ میں نے اسے کھینچ کر پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اسٹیشن ماسٹر کی حالت غیر ہو گئی، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی سنبھال رہا تھا۔ دور سے میں نے نازو کو اور غالب کو دیکھا، وہ ڈرائیور کو ہانک کر لا رہے تھے۔ ڈرائیور نے اسٹیشن ماسٹر اور اس کے بیٹے کی پٹائی کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ گھنی سیاہ داڑھی والا بھاری بھرکم شخص تھا جو بڑے اطمینان سے مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔
نازو اور غالب اس کے پیچھے کسی بات پر آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ ریوالور غالب کے ہاتھ میں ضرور تھا، لیکن خانہ پوری کے انداز میں۔ اگر ڈرائیور اچانک پلٹ کے کوشش کرتا تو شاید ریوالور اس سے چھین سکتا تھا، پھر نازو کو ہی ڈرائیور سے نمٹنا پڑتا۔ ایک مختصر سے کمرے میں ایک میز کے ساتھ 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ دیوار پر ایک الماری نصب تھی، شاید اس میں ٹکٹ ہوں گے یا کاغذات۔ باپ بیٹا دونوں مل کے یہاں سارے فرائض انجام دیتے ہوں گے۔ پیسنجر ٹرین پر سوار ہونے کے لیے آس پاس کے علاقے سے دیہاتی آ جائیں تو انہیں ٹکٹ دینا، اور کوئی یہاں اترے تو اس سے ٹکٹ لینا، مال مویشی بک کرنا، حساب کتاب رکھنا اور ریلوے کے قواعد و ضوابط کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے جملہ امور نمٹانا اسٹیشن ماسٹر کا کام تھا۔ مگر اس نے اپنی سہولت کی خاطر لڑکے کا نام بھی عملے میں شامل کر لیا تھا، اور اسے لائن مین کی حیثیت سے تھوڑی بہت تنخواہ بھی مل جاتی تھی۔ وہ افسوسناک حد تک بزدل اور کمزور لڑکا تھا۔ اس نے تیش میں آ کے حملہ تو کر دیا تھا، مگر ایک مکے میں اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک کھائے کھائے کر رہا تھا اور باقاعدہ رو بھی رہا تھا۔ اس کا باپ ابو سے تسلی دے رہا تھا، اجی چپ کر جاؤ جی، اتنا کاہے کو روتے ہو جی، یہ ظالم لوگ پتہ نہیں کہاں سے آگے، ہماری جان کے دشمن، ان سے لڑنا بیکار ہے جی، یہ مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا بند کرو اپنی بک بک، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کا بیٹا بھی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ باہر سے غالب اور نازو کے لڑنے کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ نازو خفا تھی کہ اسے بتائے بغیر ہم نے منصوبہ بدل دیا، اور اتنی دیر تک اس کی خبر بھی نہیں لی۔ کیا ہوتا اگر پہلے تمہیں بتا دیتے؟ غالب نے ڈرائیور کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا، ہر بات عورتوں کو بتانے کی نہیں ہوتی، ابھی سب کے سامنے بتاؤں تمہیں؟ نازو بگڑ کے بولی، بس۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، باقی لڑائی فرصت کے وقت کرنا۔ ڈرائیور جو اسٹیشن ماسٹر کے قریب پہنچ کر رک گیا تھا ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ بہت خوش نظر آتے ہیں، خوشی کا مقام ہے۔ اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، مدت سے آرزو تھی، اللہ نے آج پوری کی۔ رحمت علی خم سے غائبانہ متعارف ہیں، غالب نے کہا، اور ہمارے عقیدت مندوں میں شامل ہیں۔ بہت کچھ سنا اور پڑھا تھا آپ کے بارے میں سکندر صاحب، ڈرائیور نے کہا، اور مسافر کے لیے آگے بڑھا۔ مگر ہاتھ ملانے کے بعد اس نے عید ملنے کے انداز میں مجھے 3 بار سینے سے لگا لیا۔ یہ سب کچھ اسٹیشن ماسٹر نے بڑے دکھ کے ساتھ دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں رحمت علی کے لیے وہی نفرت تھی جو ایک متعصب ہندو کے جذبات کی ترجمانی کرتی تھی۔ اس کی نظر میں رحمت علی غدار تھا، شاید خر مسلمان ناقابل اعتبار بھی تھا، تاہم وہ ہمارے تعلقات کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر تھا، اور شاید یہ سوچ رہا تھا کہ رحمت علی کو میرا نام پہلے سے معلوم تھا تو یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کہا، رحمت علی، کیا انجن خراب ہو گیا ہے؟ وہ چونکا۔ انجن؟ پھر اس نے میرا مطلب سمجھ لیا۔ ہاں جناب، انجن بالکل خراب ہو گیا ہے۔ غالب نے کہا، حالات ہی بڑے خراب ہیں، انجن کا کیا قصور؟ میں نے کہا، ہاں، اولاد تک خراب ہو گئی ہے، اس میں بھی اولاد کا کیا قصور؟ میں آپ کے ساتھ ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں جن کا نام آپ کے ساتھ ہی آتا ہے، جیسے منکر نکیر کا۔ رحمت علی بولا، محسن پیچھے رہ گیا ہے۔ میں نے کہا، کچھ کام تھا، اور اسٹیشن ماسٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہارے علاوہ کتنے آدمی اور کام کرتے ہیں یہاں؟ آدمی تو میں اکیلا ہوں جی، وہ بولا، باقی ایک نمونہ تو یہ رکھا ہے جی آپ کے سامنے، شرم آتی ہے اس کو بیٹا کہتے۔ 4 جماعتوں کے بعد بڑا عالم فاضل ہو گیا تھا جی، اس لیے نام لکھوایا اس کا صفائی کرنے والوں میں، تھا بھی یہ بنگی بننے کے لائق جی۔ تم رہتے کہاں ہو؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی فیملی کوارٹر نظر نہ آیا۔ اسٹیشن کے آگے پیچھے سب ویرانہ تھا۔ ادھر اپنا گھر ہے جی، اس نے اشارے سے بتایا، ہوگا یہاں سے آدھا پون میل دور۔ عملے میں اس کے علاوہ کون ہے؟ چندو ہے جی، بیٹھا ہوگا پریشان کہ گاڑی کیوں رک گئی ہے، سگنل تو ڈاؤن ہے۔ میں نے غالب اور نازو کی طرف دیکھا، جاؤ بھائی چندو کو بھی لے آؤ، پریشانی دور کرو اس کی۔ غالب اور نازو کے جاتے ہی میں نے رحمت علی سے کہا، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اس لائن پر چلتے؟ 8 سال جناب، وہ بولا۔ پھر تو تمہیں سب گاڑیوں کے بارے میں معلوم ہوگا کہ کون سی گاڑی کب گزرتی ہے یہاں سے؟ بالکل معلوم ہے جناب، ابھی بس 2 منٹ میں فاسٹ ایکسپریس گزرے گی۔ اس نے جیسے ریلوے ٹائم ٹیبل پڑھنا شروع کر دیا جس میں متعدد اپ ڈاؤن ٹرینوں کے نمبر آتے تھے۔ میں نے کہا، بس بھائی، سارے دن کا نہیں پوچھا میں نے۔ اسی وقت زمین میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور چند منٹ میں فاسٹ ایکسپریس دندناتی گزر گئی۔ جب پھر خاموشی ہوئی تو میں نے اسٹیشن ماسٹر کی طرف دیکھا۔ تم بیکار کیوں کھڑے ہو جی؟ ٹرین کا انجن خراب ہو گیا ہے تو پھر میں کیا کروں جی؟ آپ کی مرضی کے بغیر ہلوں گا بھی تو آپ مارو گے، بڑا بھاری ہاتھ ہے جی آپ کا۔
اس جیسے تو بہت دیے ہیں بھگوان نے، لیکن میں تو ایک ہی باپ ہوں سب کا، پتنی کا بھی اکلوتا پتی ہوں جی۔ ان حالات میں جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ کرو۔ میں نے کہا اطلاع بھیجو آگے یا پیچھے کہ مال گاڑی یہاں کیوں رکی ہوئی ہے۔ اس نے دیوار پر لگے ہوئے قدیم وضع کے فون کا ریسیور اٹھا کے کینڈل گھمانا شروع کیا۔ یہ مواصلاتی رابطے کا ذریعہ میں نے ریلوے کے علاوہ فوج میں بھی استعمال ہوتے دیکھا تھا، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس نظام کو مطلوبہ نمبر ڈائل کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی بار ہینڈل گھمانے کے بعد آخرکار کسی نے اس کے SOS کا جواب دیا۔ اتنی دیر میں غالب اور نازو بھی لوٹ آئے تھے۔ شاید چندو نے باہر نکلتے ہی مل گیا تھا۔ وہ لائن مین سے زیادہ ایک فلمی ہیرو تھا جس نے دلیپ کمار سٹائل میں بال ماتھے پر گرا رکھے تھے۔ پرانی جینز کی پتلون اور آدھی آستین کی رنگین شرٹ میں وہ بڑی شان سے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کا رنگ توے جیسا کالا نہ ہوتا تو شاید وہ فلمی دنیا میں داخلے کی کوشش بھی کرتا، مگر اس کے رنگ کی انڈسٹری کو بالکل ضرورت نہ تھی۔ فلمیں اب رنگین بن رہی تھی اور کوئی ایکسٹرا تک کالا نہیں تھا۔ اجی میں اور کیا بک رہا ہوں، اسٹیشن ماسٹر نے فون میں چلاتے ہوئے کہا۔ آپ سنو بھی تو میری بات، انجن خراب ہو گیا ہے، انجن۔ کیا جی؟ اجی مجھے کیا معلوم، میں نے معائنہ نہیں کیا جی انجن کا۔ اجی میں کیا بتاؤں، بس کھڑا ہو گیا ہے۔ نہیں جی بالکل نہیں چلتا، ہل بھی نہیں سکتا جی اپنی جگہ سے۔ ٹرین؟ اجی ٹرین کیا بغیر انجن کے بھیج دوں، وہ بھی کھڑی ہے اسٹیشن پر۔ ہے رام آخر میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں جی تمہیں؟ لو بات کر لو رحمت سے، رحمت ڈرائیور سے۔ ریسیور رحمت علی کو تھما کے وہ کانپنے لگا۔ غالب نے کہا تم بغیر فون کے بھی بات کر سکتے تھے، آواز تو پہنچ ہی جاتی۔ اسٹیشن ماسٹر نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ایک دم بہرا جی، علاج بھی نہیں کراتا، ایک بات کو 10 بار کہنے سے سمجھتا ہے پھر بھی غلط سمجھتا ہے۔ ٹیلی فون کرتا ہوں جی تو دمہ ہو جاتا ہے مجھے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں جی، وہ بھی کیا کرے گا، آگے بتا دے گا۔ یہاں فالتو انجن کس کے پاس ہے، 2-3 گھنٹے تو لگ جائیں گے دوسرا انجن آتے آتے۔ اب رحمت علی چیخ کے انجن کی خرابی کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ گاڑی اس وقت تک کھڑی رہے گی جب تک دوسرا انجن نہیں آ جاتا، آ جائے یا کل۔ اس نے دھڑ سے ریسیور دیوار پر دے مارا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں نے کہا کہ ہمارے پاس 2-3 گھنٹے ہیں۔ کس لیے جی؟ اسٹیشن ماسٹر بولا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ کیا سٹوری ہے۔ چندو نے کسی ہیرو کی طرح فلمی ڈائیلاگ بولا۔ تم ٹرین کے گارڈ تو نہیں ہو، اور یہ لڑکی، اس کو ہم نے کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا نازو اس کو بتاؤ۔ نازو نے بڑی ادا سے کہا میرے چندا، تم نے مجھے خوابوں اور خیالوں میں دیکھا ہوگا، ہے نا یہی بات؟ ضرور تم فلموں میں کام کرتی ہو، ہم سمجھ گئے یہ کسی نئی فلم کا یونٹ ہے، کوئی شاٹ لینے آئے ہو تم لوگ۔ لیکن اور سب کہاں ہیں؟ کیمرہ مین؟ تم کون ہو؟ ہدایت کار؟ اور تم کیا ہو؟ خیر معلوم ہو جائے گا۔ اس نے نازو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہم ممبئی جانے ہی والے تھے، ممبئی خود چل کے ہمارے پاس آ گئی۔ ہم چندو کمار ہیں سندری۔ نازو نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کے لیے میں اور غالب تیار تھے۔ نازو نے ایک جھٹکے سے ہیرو کو اوپر اٹھایا، ہوا میں ایک چکر دیا اور اچھال کے چھوڑ دیا۔ وہ میرے قدموں میں آ گرا اور چند لمحے سیدھا بے حس و حرکت پڑا چھت کو گھورتا رہا۔ خود اسٹیشن ماسٹر اس کے نالائق فائق ثبوت کے منہ خیر سے کھلے رہ گئے تھے۔ اتنا عجیب اور ناقابل یقین منظر انہوں نے عملی زندگی میں کہاں دیکھا ہوگا۔ فلموں میں شاید دیکھا ہوگا، مگر وہ سب کیمرے کا کمال ہوتا ہے۔ میں نے چٹکی بجا کر کہا چلو ہیرو کھڑے ہو جاؤ فوراً اپنے دوسرے شاٹ کے لیے۔ امید ہے پوری سٹوری تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ بڑی مشکل سے کراتا ہوا اٹھا۔ ہائے ہم تو مر گئے، کچھ نہیں بچا، ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، دل ٹوٹ گیا، خواب ٹوٹ گئے۔ نازو نے کہا اب کچھ یاد آیا کہ مجھے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ چندو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر نازو پر جم کے رہ گئی تھی۔ اس کے حسن کی آب و تاب ہی کم خیرہ کن نہ تھی، پھر اچھے خاصے فلمی ہیرو کو چٹکیوں میں اڑا کے وہ رہی صحیح کسر پوری کر دیتی تھی اور آدمی کی عقل قبض ہو جاتی تھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ نازو تم ہیرو کو لے جاؤ، اسے سگنل دینے کے لیے موجود رہنا چاہیے، ورنہ دونوں طرف سے آنے والی گاڑیاں باہر ہی رک جائیں گی۔ معمول کے مطابق ہر ٹرین کو سگنل ڈاؤن ملنا چاہیے۔ میں اور غالب اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا آؤ میرے کالے چاند۔ نازو نے ہاتھ بڑھا کر کہا ہم ان سب سے دور چلے جاتے ہیں، جام دونوں کے سوا کوئی نہ ہو، اور میں اچھی طرح سمجھا دوں کہ تم ہیرو ہو یا زیرو۔ چندو ہاتھ جوڑنے لگا۔
ہمیں معاف کر دو، ہم زیرو بھی نہیں ہیں، ہماری بہن ہو تم، ہماری اماں ہو۔ لیکن نازو نے اسے کھینچ کے اٹھا لیا اور گھسیٹ کر باہر پھینک دیا۔ وہ گرتے ہی اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا اس کے نزدیک۔ اب جان بچانے کی یہی ایک صورت تھی، مگر وہ مشکل سے چند قدم دوڑا تھا کہ نازو نے نشانہ لے کر فائر کیا۔ وہ ایک چیخ مار کے پلیٹ فارم پر گر گیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اچھل کے چلانا شروع کیا، مرڈر ہو گیا جی، ہائے ہائے، گولی ایک دم مار دی جی، کیسا ظلم ہے جی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر اپنے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ مرڈر اب ہوگا جی اگر تم نے حلق سے کوئی بھی آواز نکالی۔ اس نے ایک ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ مجھے یقین تھا کہ نازو نے چندو کو ڈرانے کے لیے فائر کیا ہوگا، اسے گولی مارنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ چند سیکنڈ بعد جب نازو نے اسے لات مار کے اٹھنے کو کہا تو اسے یقین آیا کہ گولی اس کے کان کو چھو کے گزر گئی تھی۔ اس کا آدھا کان اٹھ گیا تھا اور زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ چندو کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، آواز کانپ رہی تھی، اور اسے زندہ بچ جانے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنا ایک کان سے محرومی کا دکھ تھا۔ رنگ تو بھگوان نے جیسا دیا تھا بدلا نہیں جا سکتا تھا، اب ایک کان بھی کم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کے فلمی مستقبل کے خواب بھی تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ وہ کان پر رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ نازو نے اسے حکم دیا کہ اسے دوسرا کان عزیز ہے تو رونا دھونا بند کرے اور آگے چلے۔ اس نے فوراً تعمیل کی۔ یہ خاتون نے کوئی عقل مندی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا نشانہ خطا ہو جاتا تو؟ یہ ایک آزادانہ بیان ہے۔ عالم نے کہا ورنہ تم کو اس کے نشانے کی تعریف کرنی چاہیے، کتنی صفائی سے کان اڑا دیا اس نے۔ نہ اس کا نشانہ کبھی اتنا اچھا تھا اور نہ میرا، یہ محض اتفاق ہے۔ چند سود کا فرق بھی پڑ جاتا تو گولی اس کے سر میں گھس جاتی۔ میں نے کہا تمہاری بات اور ہے۔ باہر اب صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ میں نے اسٹیشن کے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو مجھے ایک چارپائی اور کچھ برتن نظر آئے۔ یہ ایک امید افزا بات تھی۔ تمہارا یہ عالم فاضل بیٹا اور کیا کر سکتا ہے؟ کچھ چائے وغیرہ کا انتظام؟ کیوں نہیں جی، آپ حکم کرو، اسٹیشن ماسٹر بولا۔ ایسی چائے تو سورگ میں بھی نہیں ملے گی۔ لڑکا بڑی پھرتی سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا چائے پلا کے ہمیں سورگ پہنچانے کی کوشش مت کرنا، ہم زہر سے مرنے والے نہیں ہیں، گڑ سے مر جاتے ہیں البتہ۔ عالم نے سر ہلا دیا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہو جی، رام رام۔ میں نے کہا چائے پہلے تم خود پیو گے پھر ہم پئیں گے۔ یہ محض ایک دھمکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی کوشش کر ہی نہیں سکتا۔ انہیں زہر کہاں دستیاب ہوگا؟ پھر ان کی حالت ایسی تھی کہ زہر ہوتا تب بھی وہ زہر دینے کی ہمت کہاں سے لاتے؟